अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अगस्त में जिम्मेदारी निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। वजीर आजम की कौम को अगले माह हुकूमत के खात्मे की यकीन दहानी के साथ हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पर 99% काम भी मुकम्मल कर लिया है। 3 दिन से जारी इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी के इजलास में 73 तजावीज पर इत्तेफाक राय के साथ साथ सियासी जमातों पर पाबंदी को भी इजलास के एजेंडे से निकाल बाहर कर दिया गया। कौम के नाम खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल की तरह आज भी ये यकीन दहानी करा दी कि असेंबली अगले माह तहलील हो जाएगी। अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वजीर आजम सौंपी थी, मुल्क की खैरखाई और खिदमत की ये मुकद्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। मगर वजीर आजम ने कल शाहीन चौक पर फ्लाईओवर के इफ्तिताह के मौके पर खिताब में ये ऐलान किया था कि 14 अगस्त को हुकूमत खत्म हो जाएगी और इंतखाबात जब भी होते हैं तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। आपको यकीन दिलाता हूँ हमारी हुकूमत की मदद 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। उसके बाद इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। वजीर आजम के कल के और आज के दोनों खतबात में ये इब्हाम मौजूद है कि निगरान हुकूमत चलेगी कितनी देर, नहीं कुछ कहा जा सकता। कल वजीर आजम ने हुकूमत के खात्मे की तारीख 14 अगस्त दी। आज के खिताब में उन्होंने तारीख देने की बजाय अगस्त में हुकूमत के खात्मे का ऐलान किया। अब 14 अगस्त को ही तहलील होगी या असेंबली इससे पहले भी तहलील हो सकती है, नहीं मालूम। वक्त से पहले असेंबली तहलील हो गई तो इलेक्शन कमीशन को 2 माह की बजाय 3 माह में इलेक्शन कराने का वक्त मिल जाएगा। इसी तरह यह कहना कि जब भी इंतखाबात हों तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। वजीर आजम के खिताब में यह इब्हाम ऐसे ही नहीं है। खबर यह है कि हुकूमत अप्रैल 2024 से पहले इंतखाबात में जाने को तैयार नहीं, जब तक 2 बड़े मामलात हल नहीं हो जाते। एक, मियां नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते में हायल तमाम रुकावटें दूर नहीं हो जाती, और दूसरा, जब तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान से बेदखल नहीं कर दिया जाता और उनकी सियासी मकबूलियत को 0 ग्राफ तक दबा नहीं दिया जाता। बाखबर जराए दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को 10 सीटें मिलना भी नागवार है। गुज़िश्ता हफ्ते से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी महाज पर तेजी नजर आना शुरू हो गई है। तोशाखाना खेस रोजाना की बुनियाद पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 में के 10 मुकदमों में मुलजिम नामजद किया है। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस समेत 3 मुकदमों में काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। और GHQ हमला केस, जिना हाउस हमला केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ट्रायल फौजी अदालतों में करने के मुतालबात भी जोर पकड़ रहे हैं। रियासत अभी तक ये फैसला न कर पाए कि 9-10 मई के मरकजी मुल्जिम को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना है या सिविल कोर्ट में। हुकूमत के अहम तरीन इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान भी ख्वाहिशमंद हैं कि असेंबलियों की मुद्दत 1 साल आगे कर देनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को तजवीज दी है कि 8 अगस्त तक असेंबलियां तहलील कर दी जाएं। पीपल्स पार्टी की इस तजवीज पर बाज़ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान वक्त से पहले असेंबलियां तहलील करने पर इत्तफाक राय हो गया है। 2 दिन पहले वफाकी वजीर दाखिला ने भी इशारा दिया कि असेंबलियां 13 की बजाय 11 अगस्त को तहलील हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करने के लिए, उसे मोर टाइम देने के लिए, अगर ये असेंबलियां 13 अगस्त की बजाय 11 अगस्त को रिजॉल्व हो जाएंगी तो उन्हें 90 दिन मिल जाएंगे। लेकिन 90 दिन डज नॉट मीन कि 90वें दिन के ऊपर जो है उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। इलेक्शन जो है वो 64 दिन में भी हो सकते हैं, 74 दिन में भी हो सकते हैं। वो आराम से जो शेड्यूल है तकरीबन 54 डेज का, तो वो जब चाहें, 1 हफ्ता बाद चाहें, 10 दिन बाद चाहें, वो दे सकते हैं। इस मकसद के लिए अगर ये सोच अगर आगे बढ़ी तो हो सकता है कि वो 13 की बजाय 11 को जो है वो असेंबली डिसॉल्व हो जाए। वजीर आजम के खतबात में इब्हाम ने इस शक को गहरा कर दिया है कि इंतखाबात का यह मामला अगले साल तक दराज हो सकता है। गुज़िश्ता 2 दिनों से बलोचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी गंभीर हो गई है। योब छावनी पर दहशतगर्दों के हमले के बाद ऑपरेशन में पाक फौज के 9 जवान जामे शहादत नोश कर गए हैं। गुज़िश्ता शब जिला सुई में ऑपरेशन के दौरान 3 जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। दहशतगर्दी की ये ताजा तरीन लहर भी इलेक्शन के इल्तवा का बायस बन सकती है, लेकिन खबर यह भी मौसूल हो रही है कि इंतखाबी इस्लाहात को जवाज बना के भी इलेक्शंस को अगले साल मौखर किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं पिलडैट के प्रेसिडेंट अहमद बिलाल महबूब साहब। महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो फरमाए दीजिएगा कि वजीर कानून का आज ये कहना है कि 99% तजावीज जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। हौसला अफजाई आपके लिए जो 30 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया इस हुकूमत का। जी बिल्कुल हौसला अफजा है।
لیکن اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر اتفاق رائے ہے. پاکستان تحریک انصاف کے واحد ریپرزنٹیٹو اس کمیٹی میں علی ظفر صاحب ہیں. اگر علی ظفر صاحب اپنی پارٹی کے ساتھ مشاورت کے بعد ان چیزوں کے اوپر ایگری کر گئے ہیں اور ایک اتفاق رائے پایا جاتا ہے اکراس دی پارٹی لائنز، پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس سٹیج کے اوپر جبکہ اسمبلی کو ڈیزالو ہونے میں 1 مہینہ رہ گیا ہے، ایسے موقع پہ انتخابی اصلاحات عموماً کی نہیں جاتی. یہ تو ویل بیفور ٹائم کی جاتی ہیں، اتفاق رائے ہو جاتا ہے، اس کے مطابق پھر الیکشن کمیشن انتظامات کر لیتا ہے. کچھ چیزیں ایسی میں نے پڑھی ہیں جس کے اوپر الیکشن کمیشن اتنے تھوڑے عرصے میں کیسے انتظامات کرے گا. مثلا لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ وہ جو ریزلٹ کارڈ تھا یا ریزلٹ تھا پولنگ اسٹیشن کا، اس کی تصویر لے کے پریزائڈنگ آفیسر نے ریٹرننگ آفیسر کو بھیجنی تھی. اور کئی جگہوں پہ دیہاتی علاقوں میں خاص طور پہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھے انہوں نے کبھی اسمارٹ فون یوز نہیں کیا تھا، تو ان کی ٹریننگ مکمل نہیں ہوئی تھی. تو اب پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تصویر لے کے بھیجیں ریٹرننگ آفیسر کو، تو پتہ نہیں اب تو ٹائم ہی نہیں بالکل رہ گیا، کس کی ٹریننگ کرائیں گے. کئی لوگوں کو اسمارٹ فون ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کیسے لے کے دیں گے، اتنی جلدی پروکیور کریں گے. تو مجھے تھوڑی سی تشویش ہے کہ ذرا لیٹ کام ہوا ہے، لیکن اگر اتفاق رائے ہو گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے. محبوب صاحب، اتفاق رائے تو بہرحال ان کی حد تک تو دکھائی دے رہا ہے، لیکن واحد اپوزیشن جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہے. تو اگر واحد اپوزیشن جماعت تحریک انصاف نے بوائیکاٹ کر دیا ہے، حالانکہ پی ٹی آئی کی خود انتخابی اصلاحات کی حامی ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن اپوزیشن کے بغیر یہ اصلاحات جو ہیں کیا یہ متنازع نہیں ہو جائیں گی؟ ایبسلیوٹلی، یہ بالکل متنازع ہو جائیں گی، اور کبھی بھی انتخابی اصلاحات اپوزیشن کی شرکت کے بغیر نہیں کی جاتی. یہ ہم نے 2017 میں بھی دیکھا تھا. اس وقت تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا تھا، بلکہ ریزائن کر گئے تھے، لیکن پی ایم ایل این نے ان کا انتظار کیا تھا، وہ واپس آئے تھے. تو اس کے بعد یہ الیکشنز ایکٹ 2017 پاس کیا تھا اتفاق رائے سے. تو اب بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انتخابی اصلاحات پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں لگتی جو کہ انتہائی ضروری ہو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے. ٹھیک ہے، وہ چیزوں کو امپروو کرتی ہیں پروسیسز کو، لیکن اگر اتفاق رائے نہیں ہے تو پھر وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو کیا جائے. اس کے لیے انتظار کیا جائے الیکشن کے بعد، پھر اگلی قسط پہ کیا جائے. اس موقع پہ کرنا میرے خیال میں تو بالکل ہی انوائز. مگر محبوب صاحب، سیاسی جماعت پر تو جو پابندی کا معاملہ تھا آج تو وہ ایجنڈے سے باہر پھینک دیا گیا، لیکن پابندی ایک سیاسی جماعت کے اوپر یہ اختیار جو ہے سپریم کورٹ کا ہے، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے لے کے پارلیمنٹ کو دینے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے. یہ تو ایک مخصوص جماعت کو مکمل طور پہ دیوار سے لگانا یا ایلیمینیٹ کرنے کا پتہ نہیں دے رہی. جی بالکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت ہی ایک معمولی سی تجویز ہو انتخابی اصلاحات میں تو اس کے اوپر بھی اتفاق رائے ضروری ہے. یہ تو بالکل آؤٹ رائٹلی کسی ایک سیاسی جماعت کے بارے میں، بلکہ وہ صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، پھر کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے پارلیمنٹ کے اندر، چونکہ پارلیمنٹ کے اندر تو سیاسی اختلاف رائے ہوتا ہے، تو سیاسی اختلاف رائے کے نتیجے میں آپ اپنی مخالف جماعت کو خلاف قانون قرار دے سکتے ہیں. اس کے اوپر بہت سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. میں فوری طور پہ تو اس سے اتفاق بھی نہیں کرتا، اور یہ سپریم کورٹ کے پاس ہی اختیار رہنا چاہیے. اور یہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار کو کم کرنا یہ بھی پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے. سپریم کورٹ کا کوئی بھی اختیار جو پہلے اسے حاصل ہے اسے کم کرنا، یہ بھی پارلیمنٹ اس کے بارے میں قانون سازی نہیں کر سکتی. مگر سر وہ تو بہرحال ایک اور ججمنٹس اینڈ ریویو کیس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی کام دہرایا جا رہا ہے. لیکن یہ جو تجاویز سامنے لائی جا رہی ہیں، صوبائی نشست کے لیے انتخابی مہم پر 20 سے 40 لاکھ خرچ کیے جا سکیں گے، دھاندلی میں ملوث انتخابی عملے کی سزا 6 ماہ سے بڑھا کر 3 سال کرنے کی تجویز، ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر ووٹر کی مکمل فہرست چسپاں کر دی جائے گی، سیکیورٹی اہلکار پولنگ اسٹیشن کے باہر ڈیوٹی دیں گے، ہنگامی صورتحال میں پریزائڈنگ افسر کی اجازت سے پولنگ اسٹیشن کے اندر وہ آ سکیں گے. اور اس کے یہ تو سر معمول کی باتیں ہیں، اس میں نیا کیا ہے؟ مسئلہ تو ہمیشہ امپلیمنٹیشن کا رہا ہے سرے سے. ایگزیکٹلی دیکھیے، یہ جو 74 انتخابی اصلاحات کی تجاویز تھی جی، یہ وہ ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہونے سے پہلے ایک سینٹ کی پارلیمنٹری افیئرز کی کمیٹی کے اندر زیر بحث تھیں. بہت سی چیزوں پہ اتفاق رائے ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ حالات خراب ہو گئے
اور اس کے نتیجے میں کام مکمل نہیں ہو سکا. یہ رپورٹ اتفاق رائے سے پیش نہیں ہو سکی سینٹ کے سامنے. تو لیکن اب یہ جو حالات ہیں اس موقع پہ یہ کرنا، یہ ساری باتیں، اس میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر میرے خیال میں اتفاق رائے ہوگا، لیکن ایسے موقع پہ کرنا جبکہ وہ بائیکاٹ کر چکے ہیں، یہ شکوک و شبہات کو جنم دے گا. اور اس کے نتیجے میں بہت سی وہ جو پہلے ہی فضا خراب ہے انتخابات کے بارے میں فری اینڈ فیئر ہونے کی توقعات جو پہلے ہی بہت کمزور ہیں، وہ مزید ان کے اندر خرابی پیدا ہوگی. تو میرے خیال میں ایسی چیزیں کوئی بھی ایبسلیوٹ ایسی نہیں ہے جس کے بغیر گزارا نہ ہوتا ہو. تو اس لیے ایسے موقع پہ تو ان کو انتظار کر لینا چاہیے تھا، اور یہ انتخابی اصلاحات کا کام اس کو انیشیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اس موقع پہ. اور سر ای وی ایمز آئی ووٹنگ بھی لوکل باڈی الیکشنز میں فارغ کر دیا گیا. ابھی بھی بائی لا ان کو پریکٹس کرنا ہے، ٹرائی آؤٹ کرنا ہے، اس کا وقت بھی نہیں ہے. سو جنرل الیکشنز میں بھی یہ ہوتے نہیں دیکھ رہے. لیکن سر مارچ اپریل میں الیکشنز کی بات ضرور ہو رہی ہے کہ اور مزید مؤخر کر دیا جائے. 60 سے 90 دن اگر ہو بھی جائیں، اگر پہلے تحلیل ہو جائے، مگر مارچ اپریل کی بات ہم سمجھنے سے قاصر ہے. انتخابی اصلاحات کو جواز بنا کے یا پاپولیشن سینسس کو جواز بنا کے بھی یہ خبر مل رہی ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. انتخابی اصلاحات کو تو کبھی بھی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. ایک چیز جس کو کسی حد تک پھر اس کو بھی جواز نہیں بنایا جا سکتا، لیکن وہ ایک سیریس معاملہ ہے کہ اگر نئی پاپولیشن سینسس کے اوپر کچھ سیاسی جماعتیں اڑ جائیں اور کہیں کہ نہیں ہم نے اسی کے مطابق انتخابات کرانے ہیں کیونکہ اس کے اوپر اتفاق رائے ہوا تھا کونسل آف کامن انٹرسٹ میں، تو وہ ایک سیریس چیز ہو سکتی ہے. اگرچہ آئین اور قانون اس کے بارے میں بھی بہت واضح ہے، کیونکہ ابھی تو اس کے اوپر جو آئین کے اندر ترمیم کی ضرورت ہوگی وہ بھی نہیں ہو سکتی. تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی بنیاد کے اوپر انتخابات کو نومبر سے آگے پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے. اگر وہ کریں گے تو ایبسلیوٹلی خلاف آئین ہوگا، خلاف قانون ہوگا، اور یہ بالکل ہمارے پورے نظام کو ہلا کے رکھ دے گا. پہلے تو پھر بھی ایک جواز تھا، بہانہ تھا یا جواز تھا، وہ یہ تھا کہ تمام اسمبلیوں کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے کیونکہ کچھ کی کیئر ٹیکر ہے کچھ کی نہیں ہے، تو تھوڑا سا اس کا ایک جواز بنتا تھا. اب جبکہ 5 اسمبلیوں کا الیکشن اکٹھے ہونے جا رہا ہے تو اب کوئی جواز نہیں ہے کہ اس کو آپ 1 مہینہ بھی پوسٹ پون کریں. اس کو زیادہ سے زیادہ نومبر میں انتخابات ہو جانے چاہیے، ورنہ ہمارے پورے سیاسی نظام کی جو چولے ہیں، جو بنیادیں ہیں، وہ ہل جائیں گی. انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑ رہا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی احمد بلال محبوب، پریزیڈنٹ پلڈیٹ کی. جائیں گے سینئر باخبر صحافی حامد میر کی جانب. میر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب میں ابہام نے اس شک کو گہرا کر دیا سر کہ یہ ڈیزالو تو کر دیں گے، گو کہ نمبر 1 کب کریں گے، ڈیٹ پہ 14 اگست کو ہی کریں گے یا قبل بھی کر سکتے ہیں، مگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کتنی دیر رہے گا یہ ابہام اپنی جگہ ابھی بھی موجود ہے. دیکھیں ڈیزالو نہیں کریں گے کیونکہ 12 اگست کی رات کو رات 12 بجے جو قومی اسمبلی کا ٹینیور ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، تو ڈیزالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی صورت میں اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی، اور جب اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جاتی ہے تو پھر میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پھر الیکشن 90 دن میں نہیں ہوگا، پھر الیکشن 60 دن میں ہوگا. اگر اسمبلی توڑی جائے تو پھر 90 دن میں ہوتا ہے، اگر اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے پھر الیکشن 60 دن میں ہوتا ہے. اور اس پہ میں نے بہت سے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کے ساتھ بات بھی کی ہے. تو یہ بات نومبر تک بھی نہیں جانی چاہیے، یہ اکتوبر 2023 کے اندر اندر الیکشن ہو جانا چاہیے. میر صاحب آپ نے وجہ فرمایا، اور میں سن رہا تھا آئینی وقت پر اسمبلیوں کی تحلیل اور قبل از وقت اسمبلیوں کی تحلیل میں بہرحال یہ ضرور تکنیکی فرق ہے کہ مقررہ وقت میں اگر یہ تحلیل ہو جائے تو نگران حکومت کو 13 اکتوبر سے پہلے الیکشن کروانا ہے، لیکن اگر یہ اسمبلی 13 اگست سے پہلے تحلیل کر دی گئی تو نومبر کے پہلے ہفتے تک یہ جا سکتے ہیں الیکشنز، اور اس سے سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم کے لیے بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی کہا جا رہا ہے انتخابات کی تیاری کے لیے 3 ماہ کا وقت مل جاتا ہے. جی دیکھیں نا، جو وزیر اعظم صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو اس کے مطابق وہ 14 اگست پہ چلے گئے ہیں، حالانکہ میرے خیال ہے 14 اگست پہ نہیں جا سکتے، 13 اگست کو ہی یعنی کہ 12 اگست کی رات کے بعد جب 13 اگست شروع ہوگی تو اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے گی. لیکن اگر وہ 12 کو دوپہر کے وقت یا 11 اگست کو اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو پھر وہ 90 دن میں الیکشن کروانا پڑے گا. ایسی صورت میں وہ نومبر کے فرسٹ ویک تک جا سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ ہم سن رہے ہیں
کہ جو اس وقت حکومت ہے اس کے جو وزراء ہیں وہ پرائیویٹلی بھی ہمیں یہ کنفرم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نومبر یا اکتوبر میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. ان کا یہ خیال ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اگلے سال پہ چلا جائے. اسی لیے اگر آپ غور کریں تو جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہماری اسمبلی جو ہے وہ اگست کے وسط میں اپنی مدت پوری کرے گی, اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ اس نے نئے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے, تو انہوں نے بات الیکشن کمیشن پہ ڈال دی ہے. حالانکہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے مطابق دیکھیں تو اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو پھر 90 دن کا الیکشن ہے, اور اگر ٹرنیور پورا کرتی ہے تو 60 دن کا الیکشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ پتا ہے. جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے اور اس میں جو شامل اتحادی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور جو دیگر جماعتیں ہیں, یہ اب آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ کسی ٹیکنوکریٹ کو, کسی جرنلسٹ کو یا کسی انڈسٹریلسٹ کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پہ نہ لایا جائے, کیونکہ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کل کو کہہ دے جی کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی خراب ہے اور ہمارے پاس 5 اسمبلیوں کا الیکشن کروانے کے فنڈز نہیں ہیں, تو 6 مہینے پہ چلے جائیں یا 9 مہینے پہ چلے جائیں. تو یہ اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپس میں صلاح مشورہ کر کے تو کوئی سینئر پالیٹیشین یا کوئی بہت ہی سینئر وکیل جو ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتا ہو, اس کو یہ لانا چاہتے ہیں. اور کچھ جو سیاستدان ہیں ان کے بارے میں یہ کچھ ناموں پہ صلاح مشورہ بھی ہو رہا ہے. تو ایگزیکٹلی اب وہی پوزیشن آ گئی ہے جو 3-4 مہینے پہلے تحریک انصاف والے جب کہتے تھے کہ جی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پلیز الیکشن کروا دیں 90 دن میں, ورنہ کل کو پھر آپ روئیں گے. تو اب ان کے میرا خیال ہے ان کے ابھی رونے کے دن تو نہیں ہے, پریشان ہونے کے دن شروع ہو گئے ہیں. رونے کے دن شاید خدا نخواستہ اس وقت آئیں گے جب الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں ہوگا. تو لیکن اب انہوں نے بھی سیفٹی والز لگانے کی کوشش شروع کر دی ہے, اور سب سے بڑی سیفٹی وال یہی ہے کہ بجائے کہ کسی سو کالڈ جرنلسٹ کو یا کسی انڈسٹریلسٹ کو یا کسی ٹیکنوکریٹ کو لے کے آئیں, کوئی اکانومسٹ آ جائے اور وہ آگے کہے گا نہیں جی میں نے پاکستان. میر صاحب جن لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ کمٹ تو نہیں کرتے اکتوبر نومبر کا, مگر مارچ اپریل کا وثوق سے کہا جا رہا ہے. بلکہ ابھی ایک سینئر رہنما سے بات ہوئی میری مسلم لیگ نون کے, انہوں نے تو کہا فیبروری تک بھی ہو جائیں گے. اس سے پہلے یہ نہیں دیکھ رہے, مسئلہ یہ ڈبل ایج سوارڈ ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ٹائم ہے, بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ الیکشن ہو جائے کیونکہ تحریک انصاف کو کٹ ٹو سائز کیا ہوا ہے, جتنا ٹائم اور دیا جاتا ہے وہ ریکور کرنے کا بھی مواقع فراہم ہو جاتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم 2 بڑی رکاوٹیں ہیں. جب تک آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کمفرٹیبلی واپس نہ آ جائیں, سیٹل نہ ہو جائیں, قانونی رکاوٹیں نہ دور ہو جائیں, اور پھر تحریک انصاف کے چیئرمین کو مکمل طور پر ان کمیونیکانڈو نہ کر دیا جائے. یہ 2 بہرحال چیزیں ہیں جس پہ غور کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کیا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف اس وقت ان کا بڑا پرابلم نہیں ہے. اس کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گی. اصل پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جو ہے وہ لائی جائے جس حکومت میں ان کی مرضی کے لوگ ہوں. اور ظاہری بات ہے اب یہ جو نئی پارٹی بنی ہے تو فی الحال تو یہ ٹیک آف نہیں کر سکی, استحکام پاکستان پارٹی, تو اسی لیے اس میں اب مزید لوگ بھی نہیں آ رہے. اور ایک اور نئی پارٹی جو ہے اس کی بھی بات آپ سن رہے ہیں. تو اس لیے جو پیپلز پارٹی ہے اس نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے اب کھیلنا شروع کر دیا ہے. اور پیپلز پارٹی ہی جو ہے وہ اب بار بار کہہ رہی ہے جی کہ الیکشن جو ہے وہ 60 دن میں ہونا چاہیے اور اکتوبر نومبر میں ہی الیکشن ہونا چاہیے, اور مسلم لیگ نون بھی یہی چاہتی ہے. اور شاید اسی لیے یہ دونوں پارٹیاں اپنی دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پہ ایک ایسا آدمی لانا چاہتی ہیں جو سیاسی ذہن کا مالک ہو, جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہو اور اگلے سال تک نہ جائے. کیونکہ ان کو لگ یہ رہا ہے کہ اگلے سال تک جانے کی صورت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اگلے سال جانا کون چاہ رہا ہے؟ معاملہ جو ہے وہ جانا وہ چاہ رہے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ صرف پاکستان کا جو قومی مفاد ہے وہ ان سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں جانتا. ان کو اگلے سال جانے میں ان کی بہتری کیا ہے یا ان کے لیے کیا فائدہ ہے؟ یہ تو اب آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے.
انتخابی اصلاحات پر بھی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس گزشتہ 3 دن سے جاری ہے میر صاحب. اب ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انتخابی اصلاحات پر کمیٹی کی سفارشات کو آئندہ ہفتے جو ہے وہ حتمی شکل دے دی جائے گی, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹروورسی رہے گی. پی ٹی آئی بائیکاٹ کر چکی ہے. اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین کیمپین نہ کر سکے, جماعت مفلوج دکھائی دی, تو کیا انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ مانا جائے گا؟ کتنی لیول پلینگ فیلڈ نظر آئے گی ان انتخابات میں؟ دیکھیں, سوری ٹو سے, آپ پتہ نہیں کون سی بات کر رہی ہیں. منصفانہ, آزادانہ, یہ کسی کا پرابلم ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہ کسی کا پرابلم نہیں ہے. آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اب یہ جو حکومت ہے, یہ اس کا بھی پرابلم نہیں ہے. یہ ان کا پرابلم صرف یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آگے نہ جائے. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ جس طرح کا ہونا ہے, تو آپ کو پتا ہے یہ 2018 کا الیکشن بھی ایسا ہی تھا, 2013 کا الیکشن بھی ایسے تھا. ابھی تھوڑے دن پہلے ہم برسلز میں تھے, تو وہاں پہ جو 2018 کے الیکشن میں یورپی یونین کا الیکشن آبزرویشن مشن لے کے آئے تھے پاکستان, مائیکل گالر جو کہ بڑے سینئر ممبر ہیں یورپی پارلیمنٹ کے, وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے 2008 کا الیکشن بھی مانیٹر کیا, 2013 کا بھی کیا, 2018 کا بھی کیا. جتنی دھاندلی 2018 میں ہوئی تو وہ پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھی. تو میں نے کہا اب آئیں گے آپ اگلے الیکشن میں؟ انہوں نے کہا نہیں, اگلے الیکشن میں ہم نہیں آئیں گے, کیونکہ ہمارا ایک خیال ہے کہ اگلا الیکشن پچھلے الیکشن سے بھی بہت برا ہوگا. یہ تو مسئلہ میر صاحب, آزادانہ اور منصفانہ آپ کا اور میرا تو پرابلم ہے نا, اور رہے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر دا پاورز دیٹ بی اگر وہی چاہتے ہیں کہ آگے ہو جائے, تو پھر اس کے اندر بھی کوئی منطق ہوگی. کیا منطق ہوگی؟ ایک آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کا بھی وقت مختص ہے, انکمنگ چیف جسٹس بھی نوٹیفائی ہو چکے ہیں. میرا مطلب مسئلہ کیا ہے؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ تو ریکوری کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے. وہ لوگ جو خاموش تھے, پی ٹی آئی کے رہنما ٹویٹ بھی کرنا شروع کر چکے ہیں, آہستہ آہستہ بحال بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں. کیا ان کا یہ کیا مقبولیت کے اندر کمی آ سکتی ہے اگلے سال اگر پش اوور ہو جائے, یا کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھائیے نا. دیکھیں نا, مقبولیت کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جو پارٹی ایک لائی گئی ہے وہ پارٹی ٹیک آف نہیں کر سکی, اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب یہ حکومت چلی جائے, کیونکہ ابھی تو دیکھیں نا کہ بہت سے جگہ پہ یہ جو نئی پارٹی لانچ ہوئی ہے, اس کو پنجاب میں بھی ریزسٹنس مل رہی ہے, مسلم لیگ نون کی طرف سے مرکز میں بھی مل رہی ہے, خیبر پختونخوا میں جے یو آئی ہے وہ ریزسٹ کر رہی ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی ان کو ریزسٹ کر رہی ہے. تو جب یہ ساری جگہوں سے پولیٹیکل گورنمنٹس ختم ہو جائیں گی, خاص طور پہ مرکز سے اور سندھ سے اور بلوچستان سے, تو پھر یہ جو پارٹی ہے اس میں جن لوگوں کو ابھی کچھ لوگ آگے ہیں, کچھ ابھی قسطیں باقی ہیں, تو انہوں نے ابھی آنا ہے. اچھا, یعنی کہ وہ پرویز الہی کو اللہ خوش رکھے, ان کے الفاظ ابھی ایک نئی جماعت کو پیمپر بنانے کا اہتمام ہونا ہے. مگر سر, یہ ہم نے جو دیکھا, شدید ہنگامہ رائی, پولیس کی بھاری نفری تعینات, اسمبلی سیل کر دی گئی, ضمیر خریدے گئے, کہہ رہے ہیں غیر قانونی گرفتاریاں ہم نے دیکھی, اور پھر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا انتخاب ہوتا ہے آج. کیا یہ عام انتخابات سے پہلے ایک ٹریلر ہے, اور واٹ ٹو ایکسپیکٹ؟ میرا خیال ہے ٹریلر ابھی آپ تھوڑے دن میں دیکھیں گے. ابھی ٹریلر شروع نہیں ہوا ہے. ٹریلر آپ نے ابھی جو مجھے بہت سے سوالات پوچھے ہیں, اس کا جواب آپ کو اگلے چند دنوں میں مل جائے گا. اور مجھے لگتا یہی ہے کہ اس وقت جو ایک تھرتھلی مچی ہوئی ہے نا حکمران اتحاد میں, خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, وہ جو سیفٹی والز لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم ایک ایسا آدمی آئے جو 60 دن یا 90 دن سے آگے نہ جائے. تو ان کا اصل میں پرابلم یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو نئی پارٹی ایک لانچ ہوئی ہے, تو اس پارٹی میں کچھ لوگ جو ابھی نہیں گئے وہ کوشش کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ نون لیگ میں جانا چاہتے ہیں, کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں جانا چاہتے ہیں. ایک صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تو جے یو آئی میں جاؤں گا, لیکن ان کو تھوڑی سی ان کا خیال ہے کہ ابھی مناسب ٹائم نہیں ہے, اور وہ تھوڑا رزسٹ کر رہے ہیں, نہیں جا رہے. کچھ دو صاحب تو ایسے ہیں, آپ کی بھی ان کے ساتھ کافی یاد اللہ ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ کہا گیا کہ آپ نے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی میں نہیں جانا. تو وہ بھی انتظار کر رہے ہیں, اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی انتظار کر رہی ہے. لیکن ان کو لگ یہ رہا ہے کہ اگر ہم ٹینیور ختم ہو گیا اور کیئر ٹیکر گورنمنٹس آ گئیں, تو اس کے بعد جو یہ نئی پارٹی ہے استحکام پاکستان پارٹی, اور شاید کوئی ایک اور پارٹی میں بھی لانچ ہونی ہے, تو ان پارٹیوں میں لوگوں کو بھیجنے کا جو عمل ہے وہ کافی تیز ہو جائے گا. بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے 2018 کے الیکشن سے پہلے گھیر گھیر کے لوگ پی ٹی آئی میں لائے گئے تھے اور عمران خان کو پرائم منسٹر بنایا گیا تھا. وہ ہسٹری ریپیٹ ہونے والی ہے. 2018 میں نواز شریف کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا, اور اب اگلے الیکشن میں
جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف کو حصہ نہیں لینے دیا جائے. بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی حامد میر ہمارے ساتھ تھے. دو اہم خبریں آپ کے سامنے رکھی. ہماری خبر کہ نہیں چاہتی جماعتیں اور بالخصوص پی ایم ایل این کے مارچ اپریل سے پہلے الیکشنز ہوں. میر صاحب کی خبر کہ یقیناً چاہتے ہیں. سچ از دا فلوئڈیٹی آف دا سچویشن. صورتحال اتنی فلوئڈ ہے, اتنی گمبھیر ہے, روز بیٹھکیں ہو رہی ہیں کہ یہ خبریں اپنے تئیں صحافیوں کو موصول ہو رہی ہیں جو 180 ڈگری کے ڈفرنس کے ساتھ موصول ہو رہی ہیں. لیکن ناظرین, گلگت بلتستان کے قائد ایوان کے انتخاب میں تحریک انصاف میں بننے والے فارورڈ بلاک کے امیدوار نے آج خبر بنا دی. حاجی گلبر خان وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں, اپنے منصب کا حلف بھی اٹھا چکے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی اور JUIF کی مشاورت سے تحریک انصاف کے ناراض رکن حاجی گلبر خان کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے نامزد کیا تھا. ایوان میں موجود 20 میں سے 19 اراکین کے جن میں 3 مسلم لیگ نون, 3 پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے کے ایک رکن اسمبلی نے حاجی گلبر خان کی حمایت میں ووٹ دیا. اسپیکر اسمبلی نے حق لینے پر کامیاب قرار دے دیا اور گلگت بلتستان اسمبلی میں اراکین کی مجموعی تعداد یہ ذہن میں رکھیے کہ 33 ہے. گلگت بلتستان کے 9 منتخب وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان 2009 میں JUIF کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے اور پھر JUIF کے ٹکٹ پر ہی 2015 میں الیکشن ہار گئے اور پھر 2020 میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیتے تھے. دوبارہ منتخب ہوئے تھے. وزیر صحت کے طور پر خدمات انجام دی تھیں. 4 جولائی کو گلگت بلتستان کے چیف کورٹ نے وزیر اعلیٰ خالد خورشید خان کو جعلی ڈگری کیس میں نااہل قرار دیا کہ جس کے بعد اگلے روز نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا. تاہم انتخابات سے قبل پولیس کی بھاری نفری نے اسمبلی میں داخل ہو کر اسمبلی ہال کو سیل کر دیا. اسمبلی ملازمین اور صحافیوں کو اسمبلی عمارت سے باہر نکال کر دیا اور جس کی وجہ سے انتخابی عمل بے یقینی سے 2-4 ہو گیا. اسی روز گلگت بلتستان کے چیف جج سپریم ایپلیٹ کورٹ نے وزیر اعلیٰ کے لیے ہونے والے انتخابات پوسٹ پون کرنے کا حکم دے دیا تھا اور سابق وزیر اعلیٰ کا یہ موقف رہا کہ بہرحال ہماری جماعت قائم ہے اور ووٹ جو ہے انہی کو ملے گا, مگر ایسا نہ ہوا. Things change very fast ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں. We're going to be right back. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlings. یعنی کہ پیارے بروٹس, قصور ہمارے ستاروں میں نہیں بلکہ خود میں ہے کہ ہم انڈرلنگ یعنی کہ پست حیثیت کے لوگ ہیں. ناظرین, یہ الفاظ شیکسپیئر کے ڈرامے دا ٹریجڈی آف جولیس سیزر کے ہیں کہ جہاں کیسیئس بروٹس کو سیزر کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے. اب ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف عوام کو کس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دینے, بد انتظامی, کرپشن, نالائکی اور بارودی سرنگوں کو صاف کرنے, سازشوں کو لگی آگ کو 15 ماہ میں بجھانے کے دعووں کے ساتھ آج وزیر اعظم نے IMF پروگرام کی بحالی پر قوم کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی اور خرابیوں کی ذمہ داری گزشتہ حکومت پر عائد کر دی. وزیر اعظم نے گزشتہ 6 دنوں میں متعدد بار ڈیفالٹ کی بات کی ہے, لیکن گزشتہ 11 ماہ کے دوران جب بھی ڈیفالٹ کے خطرے سے آگاہ کرنے کی کوشش کی جاتی تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سب سے زیادہ برا منایا. میڈیا اور مفتاح صاحب ان کی تنقید کا محور بنے رہے. کوئی ڈیفالٹ کا چانس نہیں. کیمپین کے طور پہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا, کچھ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں. ہم روز سنتے ہیں جی ڈیفالٹ ہوگا, ڈیفالٹ ہوگا. اور بھائی کیسے ڈیفالٹ ہوگا؟ دیر از نو چانس پاکستان ول ڈیفالٹ. یہ ڈیفالٹ کا جو ایک گردان پڑی جا رہی ہے نا پچھلے 4-5 مہینے سے, خدا کے لیے اس کو بند کریں. یو آر کازنگ ہارم ٹو پاکستان اکنامک انٹرسٹ. میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. کچھ نہیں ہونے والا. نہ یہ سری لنکا اللہ نہ کرے کبھی بنے گا, تو نہ یہ ڈیفالٹ کرے گا. ناظرین, لیکن آج وزیر خزانہ کے باس وزیر اعظم ڈیفالٹ سے بچانے کی بات کر رہے تھے. ہمیں خبر دے رہے تھے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. سیدھا سادہ مطلب شاید یہی کہ وزیر خزانہ نے عوام کو مسلیڈ کرتے ہوئے اندھیروں میں رکھنے کی کوشش کی, جبکہ وزیر اعظم نے 15 ماہ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف گامزن سفر سے تعبیر کرتے ہوئے اپنی حکومت کے 1.25 سال کا احوال پیش کیا. 15 ماہ میں ہم نے 4 سال کی بربادیوں کا حت المقدور ملبہ صاف کیا. 1.25 سال کا یہ مختصر عرصہ نا امیدی کے اندھیروں سے امید کی روشنی کی طرف ایک پرعزم سفر تھا. معاشی تباہی سے نکل کر معاشی استحکام کی طرف لوٹ آنے کا سفر تھا. یقیناً وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اردو کے سفر کا ذکر نہیں کر رہے. ان 15 ماہ کے دوران عوام کو انگریزی والے سفر SUFFER کا سامنا ضرور کرنا پڑا ہے, کیونکہ گزشتہ 15 ماہ کے دوران عوام کو مہنگائی کے سونامی کا سامنا رہا ہے جو 13% سے بڑھ کر 23% ہو چکی ہے. 20 کلو آٹا 1500 روپے سے بڑھ کر 3000 روپے, چاول 140 سے 250, بیف 600 روپے سے بڑھ کر 1050, زندہ مرغی 270 سے 400 ہو چکی ہے, دودھ 120 سے 220, دہی
240 रुपए फी किलो से अब 15 माह कबल ये मिल रही थी 123 और अब 240। नाजरीन, दाल मूंग इसी तरह 220 थी कि जो 1.25 साल बाद 350 रुपए में दस्तयाब हो रही है, और चीनी 86 रुपए से बढ़कर 140 रुपए फी किलो हो चुकी है। ये तो था 15 माह में अवाम ने जो सफर किया। वजीर आजम ने अपनी 15 माह की हुकूमत का मकसद रियासत बचाना भी करार देते हुए हमें बताया कि हमने सियासत नहीं बल्कि रियासत बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दी है। हमने सियासत नहीं की, रियासत की हिफाजत की। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। वोट बैंक की फिक्र नहीं की, मगर स्टेट बैंक में मुसलसल इजाफे की फिक्र की। बसद एहतराम वजीर आजम साहब, आपने रियासत बचाई या नहीं, लेकिन केसेस जरूर खत्म करा लिए। कानून साजी ऐसी की जैसे नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम, प्रोडक्शन एंड प्रोसीजर बिल, ना अहली मुद्दत का बिल और रिव्यू एंड जजमेंट बिल। सबको मालूम है कि इन कवानीन का मकसद केसेस का खात्मा करवाना था। जहां तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खजाने की हिफाजत करना है तो अप्रैल 2022 में $10.5 अरब थे कि जो 2 दिन कबल तक $4 अरब रह गए। ये भी वही हिफाजत है कि जो मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता 1.25 साल में की है। इसी तरह वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए बताया कि वक्त आ गया है कि हम मकरूज रहना छोड़ दें और कशकोल तोड़ दें। मेरे अजीज नौजवानों, अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि कशकोल तोड़ दें, मकरूज रहना छोड़ दें, मुसलसल मेहनत की राह अपनाएं, मोहताजी की जंजीरें तोड़ दें, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, जिसका हरावल दस्ता आपको बनना होगा। बिल्कुल, हमें कशकोल तोड़ने की भी जरूरत है और मकरूज रहना भला कौन सा काम है करने वाला। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि वजीर आजम अवाम को यह भी बता देते कि गुज़िश्ता 15 माह या 1.25 साल के दौरान इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्की कर्ज में कितना इजाफा किया है। स्टेट बैंक के ही अदादोशुमार के मुताबिक हुकूमत ने एक साल में 14,900 अरब रुपए का कर्ज लिया है। अप्रैल 2022 में मुल्क पर मजमूई कर्ज 43,700 अरब रुपए था कि जो अप्रैल 2023 यानी कि दिस ईयर 58,600 अरब रुपए कर दिया गया है। ये सब कुछ गुज़िश्ता 15 माह के दौरान हुआ। वजीर आजम ने शबाना रोज मेहनत के बाद IMF प्रोग्राम की खुशखबरी देते हुए यह भी बताया कि सख्त शराइत के तहत मुआहिदा हुआ है और डिफॉल्ट का खतरा टल चुका है। ऑफकोर्स वो डिफॉल्ट जिसका कोई चांस ही नहीं था और जिसका जिक्र पाकिस्तान को बदनाम करने के मुतरादिफ था, लेकिन वो ये शायद वजीर आजम साहब बताना भूल गए कि कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही वजीर खजाना इसहाक डार साहब की वजह से ही ये खतरा पेश आया। अब जबकि IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद $1.2 अरब की किस्त वसूल हो चुकी है। मुल्क डिफॉल्ट तो नहीं करेगा इंशाल्लाह, लेकिन ऐसा भी नहीं कि दूध की नहरों की खुदाई शुरू हो चुकी है। बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर खकान हसन नजीब साहब मौजूद हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमा दीजिएगा कि आगे बढ़ते हुए इस हुकूमत के इक्तदार छोड़ने के बाद, क्योंकि अब 30 डे का काउंटडाउन शुरू हो गया, निगरान हुकूमतों की बात हो रही है, कम अज कम तो $12 बिलियन स्टेट बैंक के पास छोड़े जाने जरूरी हैं और 12 साढ़े 12 तो ये बन जाएंगे अभी जो हम देख रहे हैं। जो आलमी बैंक, ADB हो, IDB हो, चाइनीज का रोल ओवर हो, जिनीवा के वादे हों, ऑल दैट ये फौरी तौर पर अमली जामा इनको पहनाकर मामूल की दरामदाद के साथ हम 2.5 माह के अहाते में बेहतरी ला सकते हैं। बट हाउ शॉर्ट इज दिस कवर और दिस ब्रीदर दैट वी हैव नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर, एक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि IMF से कोई राह फरार न था न है, अगले 6 माह में भी नहीं है, अगले 9 माह में भी नहीं है और अगले 3 साल में भी नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर। और जो डिले हुआ IMF का, तो आपके स्टेट बैंक के जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो $4.4 अरब पे थे बिफोर द प्रोग्राम। और सिर्फ एक इम्पैक्ट देखिए IMF के SLA का, और आज बोर्ड भी हो गया, आपके ज़खायर हैव लिटरली डबल्ड ओवरनाइट। आज आप $8.5 अरब के ज़खायर पे बात कर रहे हैं स्टेट बैंक के, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। फिच ने CCC- की रेटिंग को CCC कर दिया। आपने अपनी इंपोर्ट्स को खोलना शुरू कर दिया। आपकी तीनों मार्केट्स जो हैं उन्होंने डिफॉल्ट रिस्क पे ट्रेड करते हुए इस तरह हुआ कि जो आपका बॉन्ड था, और मुझे ये बॉन्ड इसलिए अच्छी तरह याद है कि हमने 2014 में खुद ये फ्लोट किया था, ये आपका बॉन्ड जो $1 का ट्रेड करता है वो 35 सेंट्स पे ट्रेड करता था। एज यू गॉट इनटू द IMF प्रोग्राम 80 सेंट्स पे ट्रेड कर रहा है। इस वक्त भी मेरे सामने एक मॉनिटर खुला हुआ है। आपने लोकल फॉरेक्स मार्केट भी देखी है, उसमें एक स्टेबिलिटी सी है, रुपी दोनों साइड्स पे मूव करना शुरू कर रहा है। आपकी स्टॉक मार्केट भी इसी तरह ट्रेड कर रही है कि द डिफॉल्ट रिस्क हैज बीन टेकन आउट। अब ये कितना अरसा रहता है? आपका पहला रिव्यू जो है ना, ये नवंबर का, ये मैं जरा क्लियर कर दूं, एवरीवन इज वेरी कंफ्यूज्ड इन पाकिस्तान। अक्टूबर नवंबर में है सर, बिल्कुल। उसकी महर बड़ी एक क्लियर वजह होती है। पहला रिव्यू बेस्ड होता है सितंबर क्वार्टर के टारगेट्स पे
सितंबर के जो टारगेट्स जब हम प्रोविंसेस से जमा करना शुरू करते हैं फेडरल के सारे अदारों से, वो जाके आते ही हमारे पास डेटा कंसोलिडेट अक्टूबर में होता है, वो नवंबर में आपका रिव्यू करने आएंगे। आपको सितंबर तक के जो टारगेट्स हैं जो उनसे तय हुए हैं वो क्या क्या हैं, आपके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं, आपके स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं और आपके इंडिकेटिव टारगेट्स हैं, एनर्जी पे हैं, आपके प्राइमरी सरप्लस पे हैं, इनको प्लीज एडहियर कीजिए। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट को मत छोड़िए कतई तौर पे, बिकॉज ये उनकी एक तरह से प्री कंडीशन है और उनके दिमाग में बड़ी क्लियर है कि उन्होंने इसको इसी तरह चलाना है। इसके साथ साथ मॉनेटरी टाइटनिंग अभी आपको रखनी पड़ेगी। महर, जो मुझे एक बहुत तशवीशनाक बात लगी ना, जो IMF के डॉक्यूमेंट्स में चीजें हैं, एक तो महर जस्ट कॉम को कॉन्फिडेंस में आज ले लेते हैं, FY23 कैसे क्लोज किया है IMF की आइज में। आपकी इन्फ्लेशन 29.6% पे क्लोज हुई है एवरेज। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 6.25 से बढ़ के 8.25 पे चली गई है, दिस इज देयर एस्टिमेट। और जो थर्ड चीज है, आपकी जो इकोनॉमी है वो -0.5% कॉन्ट्रैक्ट की है। लेट्स बी रियली सीरियस। अभी हमने अब एक डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं महर, जिन का आप जिक्र कर लें, अब जो आगे करेंगे कमर्शियल लोन्स, मल्टीलैटरल लोन्स, बायलैटरल लोन्स, इससे आप ज़र मुबादला के ज़खायर जिसका